वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं इस्लाम 45। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। उसका जो एक थंबनेल है वो है कि ज़िंदगी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, हमारी डेली लाइफ के मुतालिक है। तो चेक करते हैं कि इस टॉपिक में मोहम्मद अली हमें क्या बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो हम प्ले करते हैं, मिल के देखते हैं और उसके बाद इसके मुतालिक बात करते हैं कि हमें क्या बताया और हमें इससे क्या सीखा। ये वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो पहली क्वालिटी इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये आपको नज़र आ रही है एक बस, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे जा रही है, बस बहुत तेज़ी से जा रही है। अब इस बस की अगर अचानक ब्रेक फेल हो जाए तो इसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनका क्या रवैया होगा? एकदम से पैनिक हो जाएंगे, चीखने लग जाएंगे, ये क्या हो गया, मौत आने लगी है, मौत आने लगी है। अब कौन सा शख्स कामयाब होगा जिससे थोड़ा सा अंदाजा है कि ब्रेक को कैसे टैकल करना है? अगर ब्रेक फेल हो जाए तो इसका बैकअप क्या है, वो इंसान कामयाब है इस बस में। ये बस आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी कभी कभी उस मोड़ पे चली जाती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। स्टीवन कॉवी जैसे कहता है ना कि इंसान की ज़िंदगी में दो तरह के मसले आते हैं। एक मसले वो हल कर सकता है, उसे पता है कि ठीक है इस मसले की वजह क्या है, ये इस वजह से आया है, उसने हल कर दिया। एक मसला है जो नहीं पता आपको क्यों आया मुझ पे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका क्या कसूर था? बच्चे थे, उन्होंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे भाई मुझे मारेंगे, मार कर कुएं में फेंक देंगे। उनको ये प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंसानों पे। कभी कभी इंसान सोचता है मेरा कसूर क्या है, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, कुरान जो हमें बताता है। अब ब्रेक फेल हो गई ज़िंदगी की, आप ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजार रहे थे, बड़ी स्मूथली जा रही थी, अचानक ज़िंदगी की गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। अब कौन कामयाब होगा जब ब्रेक फेल हो गई? कौन कामयाब है? जिसे पता है कि जब ब्रेक फेल हो तो मैंने क्या करना है, जिसे नॉलेज है उस बस का। जिसे उस बस का नॉलेज नहीं है वो फिर उन्हीं पैसेंजर्स की तरह चीखता चलाता रहेगा और कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा। अल्लाह ताला भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अल्लाह ताला ने हमारे सामने कुरान भेजा, हमारे लिए कुरान भेजा। किस लिए? इसको पढ़ो, सीखो ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इसको सिर्फ चूमने के लिए तो नहीं भेजा ना अल्लाह ने, या सबसे ऊपर शेल्फ पे रखने के लिए तो नहीं भेजा। ये अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि इससे सीखो। और अगर इससे नहीं सीखोगे तो सूरह तहा में अल्लाह ने क्या कहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि बता देना उन्हें जाके कि जो मेरी वही से मुंह मोड़ेगा उसके लिए फिर बहुत तंग ज़िंदगी है, उसके लिए फिर बहुत मुश्किल लाइफ है। तो अल्लाह ने क्लियरली हमें बता दिया कि कुरान मैंने तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाने के लिए भेजी है। ये है कुरान का बेसिक मकसद, हिदायत। तो बात यह है कि यही बात अल्लाह ने की है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को कोशिश में पैदा किया है। इस तरह काम नहीं चलता हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से। एट्रीब्यूट्स सीखने पड़ते हैं सक्सेस के। हो सकता है आप में कोई ऐसी कमजोरी हो जिस किसी और में नहीं। अब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें कि नहीं जी मैं हूं ही ऐसा, मुझे अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मेरी नेचर ही ऐसी है। अब आप अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें सारी उम्र, तो फिर कसूरवार आप हैं, अल्लाह तो नहीं है ना फिर कसूरवार। क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए वो मैकेनिज्म, वो सिस्टम उतारा है जिसमें अमल करते हुए आप अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को ऊपर ला सकते हैं। इसलिए कोशिश, हर चीज के लिए कोशिश है। फिर अल्लाह ने कहा तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासी वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने हमें यह भी बताया जिंदगी का फलसफा कि जिंदगी क्या है जी, कि दिन आते हैं रात आते हैं। और ये दिन रात क्यों आते हैं? ताकि अल्लाह ताला जो है वो इम्तिहान ले सकेंगे तुम में से कौन जो है वो ईमान लाने वाला है। अब दिन रात से क्या मुराद है? कभी खुशी और कभी गम। मुस्तकिल खुशी इस दुनिया में नहीं है। जो ये समझता है कि इस दुनिया में मुस्तकिल खुशी है, परफेक्ट हैप्पीनेस है, वो एक धोखे में। परफेक्ट हैप्पीनेस और खुशी जो है वो सिर्फ जन्नत में। वही एक प्लेस है जहाँ पे हम रेस्ट करेंगे, वही एक जगह है जहाँ पे हमें हमेशा हमेशा की खुशी होगी। तो जो लोग ये समझते हैं कि खुशी यहाँ पे होगी और बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जो खुशी की तलाश में सारी उम्र अपनी लगा देते हैं, तो वो लोग एक बहुत बड़े धोखे में। गम भी आएंगे, खुशी भी आएगी, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए।
اگر ہو سکتا ہے آج خوشی ہے تو پھر آگے غم ہے, ہو سکتا ہے غم ہے تو اس کے بعد خوشی ہے. تو کبھی بھی زندگی ایک فیس میں نہیں جاتی. اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ surely we shall test you, ہم آپ کا امتحان لیں گے. with what? with hunger, بھوک سے, پیاس سے, اور جان سے, اور آپ کے مال سے. یہ مومنین کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا امتحان تو ہوگا, کیونکہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے, تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن ہمیں جب امتحان آئے گا تو ہم کیا ہوتے ہیں, ہم میں سے میجورٹی کولیپس کر جاتے ہیں, ہم میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں, تیار نہیں ہوتے امتحانات کے لیے. اچھی قدر کا تو ہمیں بڑا پسند ہے جی کہ اچھی باتیں ہمارے ساتھ, خوشیاں آئیں ہمیں, تب تو ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرتے ہیں یا ہم پہ کوئی امتحان لے آتے ہیں, تب جو ہے ہم اللہ سے شکایات شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ زندگی میں امتحان بھی آئیں گے, زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی, لیکن اللہ نے ساتھ میں آپ کو وہ وے آف لائف بھی دیا ہے, وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان چیلنجز سے کیسے لڑنا ہے تم نے, زندگی سے کیسے مقابلہ کرنا ہے تم نے, زندگی کو کیسے پروڈکٹیو مینر میں تم نے گزارنا ہے. یہ تو جی تھا زندگی کا ایک مختصر سا فلسفہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب پہلی جو ہیبٹ ہے کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے, زبان. کیا آتا ہے آپ کے مائنڈ میں, کیا آتا ہے قرآن میں کمیونیکیشن کے بارے میں کیا کیا ہیبٹس بتائی گئی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ سارے علمی لوگ بیٹھے ہوئے. تو قرآن نے کمیونیکیشن کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز ہمیں دی ہیں کہ اس طرح سے بات کرو. کیا ہے وہ بات؟ آپ میں سے کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا؟ بہت سی انسٹرکشنز ہیں, کوئی ایک بتا دیں جی. دھیمی آواز میں بات کرو, گڈ, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے. پیار سے بولو, یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے. اور کوئی خاص انسٹرکشن آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے؟ حسن اخلاق سے بات کرو, بہت اچھی بات ہے جی. اور کوئی؟ اگلے بندے کی طریقے سے بات سنو, بہت اچھی بہت اچھی. یہ ساری ہیبٹس ہیں, لیکن قرآن جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورتی سے کمپریہنسو انداز سے بات کو پیش کرتا ہے. تو ایک آیت ہے, اس میں سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے وہ اس ایک آیت میں. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت ہے. یہ میری فرسٹ ہیبٹ جو میں نے ڈالی ہے وہ ہے کہ اسٹریٹ ٹاک, قولاً سدیدا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ احزاب میں ورس 70 میں, چیپٹر 33 ورس نمبر 70 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ اور کھری سیدھی بات کرو. اب یہ قولوا قولا سدیدا, اس کا کیا میننگ ہے, اس کی تفسیر ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اللہ نے یہ ہیبٹ ہمیں کیوں بتائی ہے کہ سیدھی بات کرو, کھری بات کرو. اب دیکھیں یہ جو بات ہے اسٹریٹ ٹاک, اس کی جو ٹرانسلیشن بھی سب سے زیادہ پسند ہے, صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن ہے, انہوں نے بہت اچھی ٹرانسلیشن کی, عربک ورڈ سے ملتی جلتی, سب سے قریب جو ہے اس عربک ورڈ کے قولاً سدیدا, کہ اسپیک ورڈز آف اپروپریٹ جسٹس, تم انصاف والی بات کرو. اب کیا بات ہے, کھری بات سے کیا مراد ہے, قولاً سدیدا سے کیا بات ہے؟ تفسیر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو 3 چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک, اٹ شوڈ بی کلیئر, ہماری جو گفتگو ہے وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے, پلین کلیئر. کلیئر سے کیا مراد ہے؟ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ تمہیدیں تو نہیں باندھ رہے, آپ کی بات اگلے کو سمجھ آنی چاہیے. کلیئر سے ایک اور چیز مراد ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی زبان میں. آپ کوئی ڈپلومیسی نہیں کر رہے, آپ ایسی بات نہیں کر رہے کہ دل میں کچھ اور ہے, زبان میں کچھ اور ہے. اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بہت پسند ہے, دل سے آپ اسے پسند نہیں کرتے. اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایسے کروں گا, لیکن دل میں آپ کے کچھ اور ہے. یہ کلیئر بات نہیں ہے. اپنا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئرلی اگلے کو بتانا چاہیے, لیکن ایک طریقے کے ساتھ. وہ طریقہ ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو اٹ شوڈ بی کلیئر, سیکنڈ اٹ شوڈ بی ٹروتھفل, سچ بات, سچ بولیں, سچ, کوئی لوپ ہول نہ ہو اس میں. لوپ ہول سے کیا مراد ہے کہ اس میں کوئی کجی نہ ہو, اس میں کوئی جو ہے وہ دوگلی بات نہ ہو, ڈوئل میننگ ٹاک نہ ہو. ڈوئل میننگ ٹاک کیا, اس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. کبھی کبھی ہم ایسی بات کہتے ہیں جس کے 2-3 مطلب نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے, اور جب کوئی مائنڈ کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں میرا مطلب تو اصل میں یہ تھا, آپ کا مطلب جو بھی تھا, لیکن آپ کی بات کا وہ مطلب بھی نکل رہا ہے جو اس نے سمجھا ہے. ایسی بات سے بھی اسلام نے ہمیں منع فرمایا. ایک کلیئر, اٹ شوڈ بی ٹروتھفل, اور تھرڈ اٹ شوڈ بی جسٹ, انصاف والی بات. انصاف والی بات سے کیا مراد ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے جملے کہتے ہیں جو بہت ہی نا انصافی پر مشتمل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل
ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں ایک بندہ ایک بار لیٹ ہوا, دوسری بار لیٹ ہوا, ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے, یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے. اور میاں بیوی میں بہت ہوتا ہے, بیویاں اسپیشلی جو ہے بہت شکایات کرتی ہیں مردوں سے, اور وہ کہتی ہیں آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں. اب یہ انجسٹ بات ہے, یہ نا انصافی والی بات ہے. کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ ایک نا انصافی والی بات ہے. تو دین ہمیں بڑا خیال رکھنے کا کہتا ہے کہ زبان جو ہے نا, اس سے ریلیشنز چلتے ہیں, اس سے ریلیشنز بگڑتے ہیں. زبان اگر آپ کے کنٹرول میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. دیکھیں لوپ ہول سے کیا مراد ہے, کلیئر بات کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں ہیں, آپ کہیں میں یہاں ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں سے مراد کیا ہے, اسپیسیفک ہونی چاہیے نا بات. آپ کہیں مثال کے طور پہ, اب میں لاہور میں تو ایسے ایگزامپل دیتا ہوں کہ فیروز پور روڈ بہت لمبی ہے, وہ شروع ہوتی ہے اچھرا سے اور وہ جاتی ہے قصور تک. اب آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں ہیں, آپ کہیں میں فیروز پور روڈ پہ, اسے دھوکہ دینے کے لیے. اب فیروز پور روڈ پہ تو کلمہ چوک بھی ہے, اچھرا بھی ہے, قصور بھی ہے, وہاں پہ تو والٹن بھی ہے, کینچی بھی ہے. آپ اسے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بس کلمہ چوک ہوں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں فیروز پور روڈ ہوں, میں بس آ رہا ہوں 15 منٹ میں آ رہا ہوں, لیکن آپ کہاں بیٹھے ہوئے, آپ قصور بیٹھے ہوئے, وہ لمبی روڈ اینڈ پہ جا کے آپ بیٹھے ہوئے, لیکن آپ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں میں فیروز پور روڈ پہ, میں بس آ رہا ہوں. اب میں بس آ رہا ہوں سے کیا مراد ہے, بس سے کیا مراد ہے, کتنا ٹائم, 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ. بس میں 15 منٹ میں آیا. اور 15 منٹ کا کیا ہے کہ ہم کتنی دیر لگاتے ہیں, 45 منٹ, 40 منٹ. پاکستان میں تو یہی ایوریج چلتی ہے, بہت کامن ہے. 15 منٹ کا مطلب ہے 45 منٹ. اب یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے ریلیشن شپس میں. کھری بات کرنا, وہ بات کرنا جس پہ آپ پورے اتریں. آپ سوچیں کہ آپ کھری بات کرنے لگ جائیں. آپ کسی کو کہیں میں 15 منٹ میں آیا اور آپ واقعی ہی 15 منٹ میں آ جائیں. آپ کسی کو کہیں جی سچ کہیں فون پہ جی کہ میں یہاں کھڑا ہوں ایگزیکٹ, اور یہاں سے مجھے لگیں گے 40 منٹ ڈیپینڈنگ اپون ٹریفک, اس کے بعد میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. اس چیز سے آپ کی گفتگو میں وہ چیز پیدا ہوگی جس کی وجہ سے کمپنیز بھی آپ کو پریفر کریں گی. کمپنیز کو بھی ایسا بندہ پسند ہے جو کمٹمنٹ کا پورا ہوتا ہے, ہمیشہ سچ بولنے والا بندہ, کمٹمنٹ نبھانے والا بندہ. آپ کے ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے. گھروں میں بہت سی لڑائیاں صرف اس بات پہ ہوتی ہیں کہ آپ لیٹ آتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں بس ابھی آیا, آپ اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں. تو زبان کا پکا ہونا مسلمان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا, وہ اس کے کھیت میں دوسرے جو لوگ تھے ان کا اونٹ جو ہے وہ چرنے کے لیے آیا. تو اس نے جو ہے پتھر اٹھا کے وہاں پہ مارا, تو وہ جو اس سائڈ کے لوگ تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ وفات پا گیا. اب اس کے بیٹوں نے کہا کہ اس کا قصاص ہوگا اس آدمی کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرا قصاص ہوگا, لیکن مجھے آپ مہلت دیں 3 دن کی, میں ایک کمٹمنٹ نبھا کر جو ہے واپس آ جاؤں گا. تو حضرت عمر نے کہا نہیں, یہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس کی گارنٹی دی اٹھ کے, حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے اس بندے کو. انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ واقعی ہی واپس آئے گا. تو حضرت عمر اور صحابہ بڑا حیران ہوئے, حضرت ابو ذر غفاری کس بات پہ گارنٹی دے رہے ہیں, تو جانتے بھی نہیں اس شخص کو. بہرحال وہ شخص جو ہے چلا گیا وہاں سے. اب 3 دن بعد محفل جمی ہوئی, کورٹ جمی ہوئی, سارے انتظار کر رہے وہ شخص آئے گا, وہ شخص آئے گا, اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا. اب سب کی نظریں ابو ذر غفاری پہ ہیں. ابو ذر غفاری جو ہیں بڑے ریلیکسڈ بیٹھے ہوئے. تو صحابہ کو بڑا ڈر تھا کہ اگر وہ شخص واپس نہ آیا تو ابو ذر غفاری جو ہے بڑی مصیبت میں آ جائیں گے. ہوا یہ کہ بس محفل جب برخاست ہونے لگی تو دور سے وہ شخص جو ہے چلا آ رہا ہے, اور وہ آیا حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہوا. تو حضرت عمر بہت حیران ہوئے, کہتے ہیں آپ واپس کیوں آ گئے, آپ کے پاس تو بہترین موقع تھا بھاگنے کا, آپ قصاص کے لیے واپس آ گئے, قتل ہونے کے لیے واپس آ گئے. اس نے کہا جی میں نے سوچا تھا میں بھاگ جاؤں, لیکن پھر میں نے ایک بات سوچی. میں نے سوچا کہ یار اگر میں آج کمٹمنٹ نہیں نبھاتا, میں بھاگ جاتا ہوں, تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترتا. حضرت عمر بڑا خوش ہوئے. حضرت عمر نے کہا ابو ذر آپ نے کیوں گارنٹی دی ان کی. ابو ذر نے کہا کہ حضرت عمر میں اس کو نہیں جانتا, لیکن میں نے صرف یہ سوچا کہ یار اگر آج میں اس کی گارنٹی نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی گارنٹی نہیں دیتا. تو یہ سن کر جو ہے اس کے جو بیٹے تھے, وہ جو شخص قتل ہو چکا تھا, اس کے بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کیس کیا تھا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں. حضرت عمر بڑا حیران ہوئے, کہتے ہیں کہ آپ اسے معاف کیوں کرتے ہیں, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قصاص کرو. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ
امیر المومنین اگر ہم اسے معاف نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اب یہ صرف ایک چھوٹی سی بات سے دیکھیں چین آف گڈنس، چین پوری چلی ہے. ایک چھوٹا سا ایکٹ، وہ چھوٹا سا ایکٹ کیا تھا؟ اس بندے نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی تھی، زبان کا پکا، واپس آ گیا. اس کی وجہ سے دیکھیں اللہ نے اس کے حالات چینج کر دیے. کہاں وہ قصاص ہونے جا رہا تھا، اس کو معافی بھی مل گئی. اور مسلم معاشرے میں ایک ایسا زبردست واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا جس کی مثال ہم آج کل پیش کر رہے ہیں، آج تک پیش کر رہے ہیں. تو ون تھنگ، اٹ شوڈ بی کلیئر یور کمیونیکیشن. سیکنڈ، اٹ شوڈ بی ٹروتھفل، جب کہیں سچ بات کریں. تھرڈ، اٹ شوڈ بی جسٹ، کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے. آپ کسی کو کہیں جی کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلانا بندہ بڑی باتیں کر رہا ہے، اور آپ کے بارے میں بڑے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں. اب بڑے لوگ سے کیا مراد ہے؟ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6، کتنے ہیں؟ 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، اور بڑی باتیں کر رہے ہیں. بڑی باتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئی نیڈ ٹو نو. اب ایسے ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں، مسکنسیپشنز ایسے پھیلتی ہیں، لوگوں کے مائنڈ میں باتیں ڈالی جاتی ہیں جی کہ فلانی جگہ آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں بتائیں، بی اسپیسیفک. اس طرح کے الفاظ نہ کہیں جو غلط فہمیوں کو جنم دیں. یہ چیز ہمارے دین میں سخت منع ہے. تو قولوا قولا سدیدا، دس از دا فرسٹ ہیبٹ. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ دیکھیں سلائیڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، کریلا کڑوا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھریں. قولا سدیدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو وہ سچ بتائیں جو سچ بتانے والا نہیں ہے، اور ان کا جو ہے دل دکھاتے پھریں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے، ان سے ایک بار یہ سوال ہوا، حضور کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوا کہ عباس آپ بڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں عمر میں؟ حضرت عباس بڑے تھے تھوڑے سے، چند مہینے، میرا خیال چند مہینے کا گیپ تھا. تو حضرت عباس نے اب کہتے کہ میں بڑا ہوں تو ایک شان میں گستاخی بھی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ تفسیر میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ بڑے تو نبی ہیں، بڑے تو رسول اللہ ہیں، لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. تو ہمیں گفتگو کرنے کا طریقہ سمجھنا چاہیے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آج کی ویڈیو کو سمجھ آئی ہوگی. اس میں یہ ہے کہ اس لائف ہماری میں مشکلات آتی رہتی ہیں، آسانیاں، مشکلیں، ڈیفیکلٹیز. تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے. کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں ہمیں لائف کیسے گزارنی ہے، اور قول سدیدہ، سیدھی بات کہنی ہے، اور اس طرح اور مزید ہیں بتائیے محمد علی نے. تو یہ ہے کہ اپنی لائف کو نا، جو مشکلات آتی ہیں نا، اور لائف اس طرح بنائیں کہ یہ مشکلات کو کچھ محسوس نہ ہو. یہ زندگی کا حصہ ہیں، یہ آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، یہ زندگی ہے اسی کا نام. اگر زندگی میں کوئی اپ ڈاؤنز نہ ہوں تو زندگی کا مزہ نہیں رہتا. کوئی بھی چیزوں کو سیدھی ہموار جا رہی ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا مزہ بھی نہیں آتا، اس کا کوئی ذائقہ بھی نہیں ہے پھر زندگی کا. اپ ڈاؤنز جب لگے رہتے ہیں نا، اس کے خوشی، کمی، تب یہ زندگی کا جو ہے نا وہ ایک ذائقہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ محمد علی نے کافی اچھے انداز میں گفتگو کی ہے. امید ہے آج کی ویڈیو کو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.